अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर एक नौजवान लड़का खूबसूरत और अपने घर का वाहिद कफील सद्दाम अब्बासी, उसका बेरहमाना जो है वो कत्ल कर दिया गया। और वो बच्चा जो है वो इस्लामाबाद के अंदर बाइक का राइडर था और उसको जो दौरान ड्यूटी जो है उसका कत्ल किया गया। नाज़रीन, ये सद्दाम हुसैन जो बच्चा है इसकी कहानी बड़ी दिल खराश है और पहले आप इस कहानी को सुनिए और उसके बाद आगे हम बात करते हैं। सद्दाम हुसैन जो है वो अपने घर का वाहिद कफील था। इसकी माँ थी, बहन थी और ये लोग आज़ाद कश्मीर के इलाका धीरकोट से इनका ताल्लुक है। और इस मासूम बच्चे को जो है वो जालिमों और सफाक कातलों ने कत्ल कर दिया और आज इसको 1 महीना होने को है, लेकिन अभी तक वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस जो है इसके मुजरिमों का जरा भी जो है वो उनका कोई क्यों नहीं लगा सकी, उन मुजरिमों तक अभी तक पहुंच नहीं सकी और उनकी निशानदही नहीं कर सकी। ये बच्चा पहले कराची में रहता था और इसके जो नाना अबू थे वो इसकी कफालत करते थे। फिर इसके जो है नाना अबू जो है उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद ये बच्चा नाना अबू के इंतकाल के बाद वापस जो है वो कश्मीर में आ गया, अपने आबाई इलाके में। नाना अबू की इसके नाना अबू की जब तदफीन हुई तो उसके बाद ये बच्चा जो है अब सारे घर की कफालत जो है वो इसके कंधों पर आ गई। और उसके बाद इस बच्चे ने जो है धीरकोट से जो है अपने आबाई इलाके से ये वापस इस्लामाबाद आ गया और यहाँ ये बाइका राइडर में अपनी सर्विसेज देने लगा और अपने घर की कफालत कर रहा था। ये बच्चा ना तो उजरती कातिल था, ना ये बच्चा कोई दहशतगर्द था, ना ये बच्चा जो है ये किसी जुर्म में मुलव्वस था। इसकी कोई जो है जुर्म के हवाले से इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। और एक मासूम बच्चा जो अभी अनवाने शबाब में है, जो अभी जवानी की उम्र में है, आप उसकी तस्वीर देखें, इंतहाई खूबसूरत और मासूम सी उसकी शक्ल है। और इस मासूम बच्चे को सफाक दरिंदों ने जो है कत्ल कर दिया और उसकी कोई वजह भी नहीं। नाजरीन, इस वाक़े को जो है इतने दिन होना ये तो एक अलग इशू है, लेकिन आप देखें ये वाकया कहां पे हुआ। ये वाकया पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर पेश आया और एक ऐसी जगह पे जो एक रियासत का वफाकी दारुल हुकूमत है। और वफाकी दारुल हुकूमत में आम जो सूबे हैं, आम अजला हैं, उनकी निस्बत वहां पर सिक्योरिटी ज्यादा सख्त होती है। और पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और मुलजिमों को ट्रेस करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अब तक पुलिस की कारकर्दगी सिफर है। इस बच्चे के जो अजीजो अकारब हैं और दीगर जो कश्मीरी हैं वो बेचारे इस्लामाबाद में इख्तिजाज कर रहे हैं, कराची में इख्तिजाज कर रहे हैं, लाहौर में इख्तिजाज कर रहे हैं, लेकिन इस सारे इख्तिजाज का जो रिजल्ट है वो सिफर है। अभी तक पुलिस जो है वो अपने रवायती तफ्तीशी जो उनका तरीका कार है उस पर लगी हुई है। और जब भी इसके अहले खाना जो हैं वो जाते हैं और जब पुलिस से पूछते हैं तो वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। वही रवायती तफ्तीश। और इसका इतना डिले करने का मकसद ये है कि इस मासूम बच्चे के कत्ल को जो है इसको भी दाखिल दफ्तर कर दिया जाए और अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उनसे ओहदा बरा हुआ जाए। मैं उन पुलिस एहलकारों से पूछता हूं जो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं कि मुझे ये बताएं कि अगर ये बच्चा आपका होता तो आपके घर में उस वक्त क्या क़यामत बर्पा हो चुकी होती। और फिर ये अगर इसी तरह इस मुआशरे के किसी भी एलीट क्लास के किसी फर्द का बच्चा होता तो अब तक इसके मुलजम भी ट्रेस हो जाने थे और वो जो अपने अंजाम को भी पहुंच जाने थे। लेकिन चूंकि ये एक गरीब घर का बच्चा है और इसकी जो है इसके केस की जो है वो पैरवी करने के लिए कोई बड़ा फोरम यसर नहीं है, तो इसलिए इस बच्चे के अहले खाना को इंसाफ नहीं मिल रहा। और इतना दिल खराश वाकया है कि जो भी इस वाकये को सुनता है तो उसका दिल खून के आंसू रोता है
کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جس کا آئین اسلامی ہے وہاں پر جو ہے وہ انصاف کا پیمانہ، وہاں پر انصاف کی پرسنٹیج کیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے بعد جو ہے میں حیران ہوں کہ ہمارے ریاست کے وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب جو سوشل میڈیا پر اکثر متحرک نظر آتے ہیں، کبھی کسی حوالات کے اندر جا کر وہاں پر ان سے حالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی تھانے میں وہاں کے شہری جو ہیں ان سے وہاں کی مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ابھی تک تنویر الیاس صاحب جو ریاستی سربراہ ہیں، ریاستی سربراہ جو ہوتا ہے اس پوری ریاست کے بچے اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں، اگر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی درد ہو، اس کے اندر کوئی تکلیف ہو، اس کے اندر ریاستی ذمہ داریوں کی جو اصل ہے اور اسے یہ احساس ہو کہ بطور ریاستی سربراہ اس پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، تو تنویر الیاس صاحب شاید راتوں کو بھی نہ سوتے، کیونکہ یہ دھیر کوٹ ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے، اور انہیں اگر ان کو درد ہوتا، ان کو اگر اس کی تکلیف ہوتی تو وہ اس کیفیت کا کہیں نہ کہیں اظہار کرتے نظر آتے، لیکن بطور ریاستی سربراہ تنویر الیاس صاحب نے ابھی تک اپنے لب جو ہیں ان سے اس بچے کے ساتھ ہمدردی کا کوئی اظہار بھی نہیں کیا، کہ جو کوئی میڈیا کی شاہ سرخیوں میں ہی نظر آ جاتا، کوئی ٹکر دیکھ لیتے ہم کہ کسی ٹکر میں انہوں نے اظہار افسوس کیا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اس صدام حسین کے قتل کے بعد راولپنڈی اور اسلام آباد میں متعدد کشمیری جو ہیں وہ ان دنوں میں ان کا قتل ہوا ہے، اور وہ قتل جو ہے وہ بیچارے بھی معصوم تھے، ان کا جو ہے بے دردی سے ان کا بھی قتل کیا گیا، لیکن ان کے حق میں بھی ریاستی سربراہ تنویر الیاس صاحب نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، اور ان کے اہل خانہ بھی اس وقت انصاف کے لیے در بدر ہیں، کبھی وہ تھانوں کے چکر لگاتے ہیں اور کبھی وہ اپنے گھر میں آ کر اس دکھ کو سمیٹتے ہیں۔ تو میں تنویر الیاس صاحب سے جو ہے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ریاستی سربراہ ہیں، آپ پاکستان بطور ایک ریاست جو ہے آپ اس کے ریاستی سربراہ سے بات کریں، ان سیکیورٹی اداروں کے ان اہلکاروں سے بات کریں جو اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں، اور اس کیس کا نوٹس لیں۔ یہ بطور ریاستی سربراہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، کل کو روز قیامت آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ ناحق جو قتل ہوا ہے اس کے حوالے سے یہ آپ کی ریاست کے اندر اور آپ کا شہری تھا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر فرض ہے۔ اگر یہ بچہ جو ہے یہ معصوم قتل ہو گیا، دیگر کشمیری جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بے گناہ کشمیری جو ہیں ان کا قتل کیا گیا، اور قتل بھی وفاقی دارالحکومت کے اندر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جڑواں شہر راولپنڈی کے اندر ہو رہا ہے۔ تو تمام جو کشمیری ہیں ان کو بھی چاہیے اس حوالے سے اس فورم پر مزید اس سے پہلے جو آواز اٹھا رہے ہیں اس کو مزید منظم انداز میں صدام عباسی اور دیگر جو کشمیری ہیں ان کے حق میں آواز اٹھائیں، اور تاکہ ان کو انصاف مل سکے۔ اور وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب سے ایک اور گزارش ہے کہ صدام عباسی جو ہے اس کے جو اہل خانہ ہیں، یہ چونکہ واحد کفیل تھا، اب اس کے جو اہل خانہ ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ اب ریاستی سربراہ پر ہے۔ اب ریاستی سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ صدام عباسی کی فیملی جو ہے، اس کی والدہ ہے، اس کے سسٹر ہے، جو بھی اس کی فیملی کے دیگر لوگ ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری لیں۔ تنویر الیاس صاحب آپ جو ہے صدام عباسی کی فیملی کی کفالت کی ذمہ داری لیں، اور اس کے حوالے سے جو ہے اس کیس کا نوٹس لیں، اور اس کو جو ہے اپنی جو اولین ترجیح میں رکھیں، اور صدام عباسی کو اور دیگر کشمیریوں کو انصاف لے کر دیں۔ یہ جو ہے بطور ریاستی سربراہ یہ آپ کے فرائض اور آپ کی ذمہ داریوں دونوں میں یہ شامل ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے تو آپ جو ہے یہ ڈسپلن جو فورسز تھیں آپ ان پہ بڑا سخت ہاتھ رکھا کرتے تھے،
اور آپ جب آپ سی ایم پنجاب رہے تو پنجاب میں جو جرائم پیشہ افراد تھے وہ دیگر صوبوں میں بھاگ جاتے تھے، اب وفاق کے اندر ہیں اور آپ کی ناک کے نیچے یہ نوجوان جو ہے اس کا بے دردی سے قتل ہو گیا ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بے شک آج کل آپ کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان میں آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، ملک کی معیشت کی جو حالت ہے اس حوالے سے بھی آپ زیادہ جو ہے آپ کو کام کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ سے گزارش ہے، چھوٹی سی گزارش ہے کہ ایک چھوٹا سا اس کا نوٹس لے لیں۔ تو آپ دیکھیں یہ جو تفتیشی ابھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا، ہم تفتیش کر رہے ہیں، یہ ایک گھنٹے کے اندر اس کے مجرم جو ہیں وہ لا کر سامنے کھڑے کر دیں گے میڈیا کے اور داغ بھی لے لیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ صدام حسین کے قاتلوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، اور اسلام آباد راولپنڈی کے اندر جو معصوم کشمیری جو ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے اس حوالے سے نوٹس لیا جائے، کیونکہ یہ گزشتہ سالوں میں جو کشمیری اپنی جمع پونجی ان کے پاس ہے وہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں گھر خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، تو وہاں پر نوسر باز اور قبضہ گروپ جو ہیں ان سے ان کی قیمتی یہ سرمایہ جو ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اس سرمایہ کی واپسی کا تقاضا کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو بے رحمانہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ان کشمیریوں کے قتل کے بعد کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اور یہ معصوم کشمیری جو ہیں ان کا قتل جو ہے وہ کرنے کے بعد وہ جو گنڈے ہیں، بدمعاش ہیں، وہ آرام سے جو ہے وہ اس کے قانون کی نظروں میں ہی نہیں آتے، اور پھر یہ جو قتل ہے یہ گمنام ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بے شمار ایسی قبریں موجود ہیں جن میں اس طرح کے واقعات کی وجہ سے بے شمار کشمیری، معصوم کشمیری اپنی جمع پونجی بھی جو ہے وہ یہاں راولپنڈی، اسلام آباد میں ساری جو ہے وہ جمع پونجی بھی ادھر لٹا چکے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر چکے ہیں۔ تو خدارہ آپ سے گزارش ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کا نوٹس لیں تاکہ یہ کشمیریوں کے ساتھ ہونے والا ظلم جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے، اور یہ جتنے قبضہ گروپ ہیں، جتنے یہ فراڈیے لوگ ہیں، ان سے جو ہے وہ ان معصوم اور بے گناہ کشمیریوں کی جان چھوٹے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیری کمیونٹی سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ کوئی پراپرٹی لیتے ہیں، جب آپ کوئی گھر خریدتے ہیں تو کوشش کیا کریں اس کی مکمل چھان بین کر کے خریدا کریں۔ آپ باہر کے ملکوں میں محنت کرتے ہیں، بڑی مشکل سے وہاں سے پیسے کما کے لاتے ہیں، اور پوری زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ جب لا کے یہاں پر کوئی پلاٹ خریدتے ہیں یا گھر خریدتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی ساری جمع پونجی بھی ضائع ہوتی ہے اور آپ کی قیمتی جانوں کا قتل بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے قتل کی کوئی قدر و قیمت جو ہے نہ ماضی میں اور نہ آج تک جو ہے اس کی کوئی قدر و قیمت پڑی ہے۔ آپ ہسٹری کھول کے دیکھ لیں، اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر کتنے کشمیری جو ہیں وہ ان کا ان جائیدادوں کے تنازعوں کی وجہ سے قتل ہو چکا ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی کوئی مکان خریدیں، پلاٹ خریدیں، کم از کم اس کی انویسٹیگیشن کر لیا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔